बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक है? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान और शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे लिए आसानी की और एक और दिन हमें दिया कि हम एक अच्छी सी दुआ सीख सकें। तो चलिए दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज इंशाअल्लाह ताला हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ है, इस सिलसिले में हम आखिरी दुआ आज करेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे कि शुक्रगुजारी की दुआएं जो हैं वो एक हिस्सा रहे हमारी ज़िंदगी का इंशाअल्लाह। तो चलिए इस आयत की तिलावत से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सबको हिदायत जैसी नेमत दी और अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बहुत सारे असबाब मुहैया किए कि हम अपने ईमान को ताज़ा कर सकें और अमल में आगे बढ़ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तो इंशाल्लाह आज हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज की आखिरी दुआ करेंगे। ये बताइए कि आपका जितना भी नॉलेज है माशाल्लाह दीन का और एक मुसलमान होने की हैसियत से जो भी आपके पास इल्म है, तो तकदीर या कदर क्या होती है? यानी आप जब अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसको डिफाइन करें तो आप कैसे करेंगे? या आप जब कहते हैं कि ये तकदीर है या ये कदर अल्लाह है, तो क्या आपके जहन में आता? अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना माशाल्लाह। अल्लाह का फैसला जो अल्लाह ने मेरे लिए लिख दिया, अल्लाह को पता है, ईमान का हिस्सा है। वेरी गुड, व्हाट अल्लाह डिसाइड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फैसला, व्हाटएवर अल्लाह हैज रिटन फॉर अस, फेट, व्हाट अल्लाह हैज रिटन, माशाल्लाह। गुड जॉब एवरीवन, अल्लाह मुबारक। माशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छे से तकदीर की डेफिनेशन पता है। फिर आप देखें कि अब जाहिर है तकदीर ये होती है ना कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, तो फिर आप क्या करते हैं? यानी आप देखें ना कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इस बात को आपने खुद ही जैसे बताया कि तकदीर ये है कि अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए लिख दिया, जो अल्लाह का फैसला, जो अल्लाह का हुक्म है। दुआ करते हैं, रदीतु बिल्लाहि रब्बन कहते हैं, अल्लाह की रजा पे राजी रहते हैं, सब्र करते हैं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। क्योंकि आप देखिए कि अल्लाह ताला के फैसले जो है ना वो बहुत पहले लिखे जा चुके हैं। और वो कब लिखे गए? जैसे इस आयत से पता चलता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब। कोई मुसीबत ना जमीन पर पहुंचती है और ना तुम्हारी जानों पर, मगर वो एक किताब में लिखी है, इससे पहले कि हम उसे पैदा करें। यानी आप देखें हमारी पैदाइश से पहले ही हमारी तकदीर लिखी गई। बिल्कुल यकीनन ये अल्लाह पर बहुत आसान है, ताकि तुम ना इस पर गम करो जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। यानी आप देखें ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें हम चाहते ना हो और वो हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो तकदीर में था तुम्हारे, तो तुम इस पे गमगीन ना हो और ना उस पर अकड़ जाओ जो तुम्हें वो अता फरमाए। यानी जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, कामयाबी, औलाद, माल, तुम उस पे गरूर ना करो। और अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले, बहुत फख्र करने वाले से मोहब्बत नहीं रखता। अब देखिए इस आयत में बहुत जैसे इजी वे में तकदीर को डिफाइन कर दिया गया है कि तकदीर हमारी पैदाइश से पहले लिखी गई और अल्लाह ताला ने
اس لیے ہماری تقدیر لکھ دی تاکہ ہم اس زندگی میں جب آئیں تو ہم اس بات کو قبول کریں کہ ایسے ہی میرے ساتھ ہونا تھا اور ایسا ہی لکھا تھا. بالکل صبر اور شکر. ایگزیکٹلی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. یہ بات جو تقدیر کی ہے نا، یہ اتنی ہمیں مطمئن کر دیتی ہے زندگی میں، کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھنا شروع کر دیتے نا کہ کسی انسان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کسی جگہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی ملک کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس لیے بڑے ہم کمفرٹیبل لائف ہے ہماری، یا مثلا فلاں جاب ہے اس وجہ سے ہماری لائف ایسے ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کون سا ملک ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا، کہاں پہ ہمیں بہت نفع ہوگا، اور کون سی جگہ ہمارے لیے نفع مند ہے مگر دوسروں کے لیے وہ نقصان کا بھی باعث ہے. بالکل. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، کوئی بھی ڈیولپ سے ڈیولپ کنٹری ہو یا لوئسٹ سے لوئسٹ کنٹری ہو، کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعتدال نہیں رکھا؟ یعنی اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت فلرش کر رہے ہیں، بہت کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں. ایون آپ دیکھیں ویسٹرن کنٹریز جو ہائیلی ڈیولپڈ ہیں، یہاں بھی تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوم لیس ہیں، کتنوں کے پاس شیلٹر نہیں ہے، کتنوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ کس کے لیے کون سی جگہ فائدہ مند بنا دے اور کون سی جگہ اس کے لیے تکلیف دے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ آیت بھی اس بات کو کلیئر کرتی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بہت ہی پیاری آیت ہے، زبردست ریمائنڈر ہم سب کے لیے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں. وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا. یعنی آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا، نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر ہم تکلیف میں ہیں تو ساری دنیا مل کے بھی ہماری تکلیف دور نہیں کر سکتی، اور اگر ہم خیر و بھلائیاں سمیٹ رہے ہیں تو ساری دنیا مل کر بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اس لیے آپ دیکھیں یہ چیز انسان کو کتنا مطمئن کر دیتی ہے نا زندگی میں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں جس نے قضاء اور قدر میں اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا اس پر مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت بھی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یعنی جو بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ نے میری تقدیر ایسے لکھی، اور یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف ہے، ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہے گا، تو وہی انسان کامیاب ہے، کیونکہ اس نے اس راز کو سمجھ لیا. رضیت باللہ ربًا. تو وہ ہر حالت میں نا خوش رہتا ہے. چونکہ وہ خوش رہتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے راضی رہتے ہیں. الحمدللہ. تو آج کی جو حمد اور دعا ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی کی دعا ہے. اور چونکہ الحمدللہ مجھے پتا تھا جب ہمارا یہ دعاؤں کا سیشن کمپلیٹ ہوگا تب آخری عشاء بھی شروع ہو رہا ہوگا، ہو گیا بلکہ الحمدللہ کل سے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے خاص طور پر یہ دعا بہت زیادہ مانگنی ان 10 دنوں میں، یہ جو ہمارے اب تو خیر 9 دن رہ گئے، کیونکہ اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ گئے نا تو پھر آپ زندگی کی ہر سیکرٹ کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو ڈسکور کر لیں گے کہ خوشی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، اور کس طرح مجھے زندگی میں ایک کامیاب زندگی گزارنی انشاءاللہ. اور یہ دعا ہے اللہم لک الحمد کلو اللہم لا قابض لما بسطت
ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم الأيلة والأمن يوم الحرب اللهم أعوذ بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ تمام تعریف تیری ہی ہے، اے اللہ جس کو تو وسعت دے اس پر کوئی تنگی کرنے والا نہیں، اور جسے تو دور کر دے اس سے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اس سے کوئی دور کرنے والا نہیں، اس کو کوئی دینے والا نہیں جس کو تو نہ دے، اور جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے قائم رہنے والی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو نہ منتقل ہو اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر و محتاجی کے دن نعمتوں کا سوال کرتا ہوں اور خوف کے روز امن کا۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو تو نے ہم سے روک لیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ایک اور بھی ہم نے دعا کی تھی، ربی اعنی ولا تعن علیہ، اس میں بھی جیسے پرسنل لائف کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں، اور یہ نا کمپریہنسو دعائیں ہیں، یعنی ایک ہی دعا میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں کرنا پسند فرماتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کئی دفعہ کہ آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کون سی دعا مانگوں، تو بس اس طرح کی کچھ دعائیں ضرور آپ کو آنی چاہیے کہ جب آپ کو لگے کہ اب کم وقت ہے یا کم موقع ہے تو میں یہ تو دعا ضرور مانگ لوں۔ اب یہ دعا، اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے سیدنا رفاع زرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب احد کی لڑائی کا دن تھا اور مشرکین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب کی ثنا بیان کروں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کرنی شروع کی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک کتنا وہ جس کو کہتے سٹریسفل وقت ہے نا، اور سٹریسفل وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی ٹیم کو اور اپنے صحابہ کو کمپوزڈ رکھ رہے۔ تو اب دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی کہ جب بھی آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوں جو انتہائی سٹریسفل ہے تو ایسے موقع پہ یہ دعا مانگنا انشاءاللہ آپ کو جیسے کمپوز رکھے گا، اور آپ خود بھی جیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بہتر گائیڈنس اس وقت دے سکیں گے۔ بالکل، یعنی آپ دیکھیں بالکل ایگزیکٹلی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے رسول نے اللہ پہ توکل و بھروسہ کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے نا، اور یہ آیت بھی بہت پیاری ہے سورہ البقرہ کی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو۔ اب آپ دیکھیں احد میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی اور کتنے سارے صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگرچہ وہ ایک چیز ایسی سچویشن تھی جو کہ پینفل تھی، لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی بعض اوقات بظاہر نظر آنے والی چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت نا اپنے آپ کو یہی کہا کریں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ کو پتہ ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس چیز کے نہ ہونے میں کیا خیر ہے اور اس چیز کے ہونے میں کیا خیر۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان چیزوں کو انفولڈ بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی حکمت، مصلحت، سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسی چیز کو ایمان کی حقیقت بھی کہا گیا۔
ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ریالٹی ہوتی ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ یعنی جو ہوا ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا ایسے، this is how it was meant to be، اور جو نہیں لکھا تھا وہ نہیں ہونا تھا، جو مرضی آپ کر لیں۔ آپ دیکھیں آپ نے ایک جگہ ٹریول نہیں کرنا، اگر آپ کی تقدیر میں ٹریول نہیں لکھا ہوا نا تو آپ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، آپ جہاز میں نہیں بیٹھ سکیں گے کیونکہ آپ کی تقدیر میں نہیں ہے سفر کرنا وہ۔ یعنی جتنے مرضی انسان اسباب اختیار کر لے لیکن اگر چیز نہیں ہوتی تقدیر میں وہ تو نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابن مسعود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انصاف اور علم کی وجہ سے راحت اور کشادگی کو یقین اور رضا میں رکھا ہے، اور غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے نا، یعنی آپ کی زندگی میں راحت آ جاتی ہے، آپ کا دل کشادہ ہو جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ہر وقت شک کرتے رہتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی غم اور پریشانی بڑھتی، یعنی تقدیر پر شکوے کرنا نا آپ کی غم پریشانی کو بڑھائیں گے مزید۔ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے، اور عبادت گزاروں کی آرام گاہ ہے، اور شوق رکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یعنی آپ دیکھیں یہ اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے کہ کسی کو تقدیر کی حقیقت سمجھ آ جائے کہ ایسا ہونا تھا۔ اب دیکھیں ایک جب ہمیں استاذہ نے عقیدۃ الواسطیہ پڑھایا تھا تو اس میں ایک بات جو بہت مجھے زبردست لگی تھی تقدیر کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ جیسے ہم بعض دفعہ ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں نا، تو مثلا اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیا فیصلہ کرے گا۔ یعنی آپ دیکھیں نا ہمیں صحیح اور غلط رستہ دکھایا جاتا ہے نا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم صحیح والا رستہ چنیں گے یا غلط والا چنیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیں چوائس بھی دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم چوائس کون سی لیں گے، کیا چیز ہم چوز کریں گے اپنے لیے۔ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چوائس رکھتی اور اس میں ہماری آزمائش ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں نا ہماری زندگی چوائسز پہ چلتی ہے نا کہ کس وقت ہم کون سا فیصلہ کریں۔ پھر اب یہ ہے کہ اگر غلط ہو گیا تو پھر آپ کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسی میں کوئی مصلحت تھی، اللہ نے مجھے اس کے ذریعے کچھ سکھانا تھا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رخ پر لے کے جائیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس دعا کے ایک ایک جو جملہ ہے اس پہ غور و فکر تھوڑا سا کرتے ہیں تاکہ ہم جب اس دعا کو مانگیں تو ہم ان ساری باتوں کو محسوس کریں۔ اللہم لک الحمد کلو، اے اللہ ساری کی ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ یا اللہ ساری تعریف اور شکر آپ کے لیے ہے۔ یا اللہ آپ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال میں کامل ہیں اور اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کی حمد و ثنا کیجئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس دعا کا جو سیکوینس ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ شروع ہی شکر گزاری سے کر رہے ہیں کہ اللہ جو بھی میری تقدیر کے فیصلے نا میں سب پہ راضی، میں خوش ہوں، اور آپ نے جو فیصلہ کیا الحمدللہ کثیرا، اللہم لک الحمد، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے افضل بندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتے، یعنی ہر بات میں الحمدللہ سے شروع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے افضل بندوں کی نشانی ہے۔ اسی لیے ہر دعا کے آغاز میں جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو آپ اللہ کے افضل بندوں میں شامل ہوں گے اور پھر میزان کو نیکیوں سے بھی بھریں گے۔ اللہم لا قابض لما بسطت، اے اللہ جو تو پھیلا دے اس سے کوئی سمیٹنے والا نہیں۔ یا اللہ آپ کے خزانوں کی کوئی وسعت نہیں۔
بہت وسیع اللہ کے خزانے. یا اللہ میرے لیے رزق کے اسباب وسیع کر دیں. یا اللہ میں آپ کی رضا کے کاموں میں حج اور عمرے، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں پر خوب خرچ کروں. آپ دیکھیں مال مانگنے والے نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ مال میں وسعت کیوں مانگتے؟ تاکہ دنیاوی عیش و عشرت پہ خرچ کریں نا. لیکن ہم نے کیوں اللہ سے وسعت مانگنی ہے؟ تاکہ نیکی کے کاموں پہ خرچ کریں. اب آپ دیکھیں نا، ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہم ہر سال حج عمرہ کریں. ہمارے ضرورت مند رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ہم ان پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن وسعت نہیں ہوتی. اسی طرح بہت ساری نیکی کی اپرچونٹیز ملتی ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے. تو آپ ہمیشہ دل میں یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ جب بھی مجھے مال میں وسعت ملے گی تو میں اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کروں گی. یعنی اس لیے نہیں کہ میرے پاس مال آ جائے تو سب سے پہلے نا میں ڈزنی لینڈ جاؤں گی کہ میں ڈزنی لینڈ نہیں دیکھا، یونیورسل اسٹوڈیوز نہیں دیکھا. نہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ بہت وسعت رکھنے والا، مجھے جب دے گا تو چونکہ رب کی طرف سے وہ سب کچھ آئے گا تو میں نے اس کے رستے میں خرچ کرنا. وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ. اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. یا اللہ یہ آپ کی رحمت، فضل اور عافیت ہے کہ آپ نے بیماریاں، تکالیف اور قدرتی آفات سے محفوظ رکھا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے ہوئے. کچھ جگہوں پہ زلزلے آ گئے، کچھ پہ سیلاب آ گئے، کہیں پہ سونامی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عافیت میں رکھا. تو اللہ تعالیٰ کن کو محفوظ رکھتا ہے یہ بھی اس کے ہاتھ میں، کہ کون سے لوگوں پر یہ آزمائش آئے گی اور کن پر نہیں. پھر آپ دیکھیں ایک ایمان والا دونوں ایسپیکٹس کو ذہن میں رکھتا ہے. یا اللہ جو بیماری، تکلیف، جانی اور مالی نقصان ہوا، یا رب اسی میں میرے لیے خیر و بھلائی. یعنی اگر میں ان میں سے ہوں جن پر بیماری آ گئی، یا مثلا سیلاب میں ہمارا گھر بہہ گیا، یا زلزلے میں کچھ نقصان ہو گیا، تو یا اللہ اسی میں خیر ہے، آپ نے یہی میرے لیے بہتر لکھا ہوگا. تو آپ دیکھیں آپ نے دونوں ایسپیکٹس کو ذہن میں رکھنا. وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ. یا اللہ آپ کی رضا کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. یا رب جو رشتے میرے لیے خیر کا باعث ہیں ان کو میرے قریب کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کتنے سارے ہمارے پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہم سے دور نہ ہو. آپ کے مطلب اسپاؤز ہو سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے. لیکن اب کیا ہے کہ یا اللہ جن پیاروں کو آپ نے دور کر دیا، یا اللہ اس پر صبر و شکر کرنے والا بنا دے. بچوں کی شادیاں ہو جاتی، وہ چلے جاتے ہیں، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تب ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ یہ سب اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا، اس وقت تک وہ اس دنیا میں رہے گا اور پھر وہ چلا جائے گا. کون سا انسان آپ کے ساتھ کتنا عرصہ رہے گا یہ سب تقدیر کا حصہ ہے. آپ کے بچے آپ کے پاس رہیں گے نہیں رہیں گے یہ تقدیر کا حصہ ہے. آپ اپنے بچوں سے کتنا فائدہ اٹھائیں گے یہ تقدیر کا حصہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ میں سوچتی ہوں کہ اخلاص جو ہے نا وہ ہمارا زندگی میں پرسپیکٹیو چینج کر دیتا ہے. کچھ ماں باپ بچوں کو پہ انویسٹ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بڑے ہو کے نا ہمارا خیال رکھیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں ایسے، کیونکہ یہ سوچ غلط ہے کہ آپ بچوں پہ احسان کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ پہ احسان کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو احسان کرنے والی. آپ اپنے بچوں کی تربیت، آپ اپنے بچوں کی پرورش کس نیت سے کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اور مجھے اس کو اچھی طریقے سے نبھانا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے بچوں سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچے گا یہ تو جو تقدیر میں وہی ہے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ بچوں کو جب آپ ریز کرتے ہیں نا اس نیت سے کہ یہ ہمیں بعد میں فائدہ پہنچائیں گے، تو پھر آپ کی اس نیت کی گڑبڑ سے پھر بعد میں جب وہ نہیں ایسا کرتے تو پھر آپ تکلیف میں جاتے ہیں، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ کو شوگر ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کے مسئلے ہو جاتے ہیں. یہ سارے مسئلے بچوں کی وجہ سے ہیں نا. بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو وہ بس ایک دل میں لگا کے بیٹھے ہوئے شادی نہیں ہو رہی.
آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی شادی کا وقت مقرر ہے. اگر ان کی تقدیر میں شادی ہے تو ہو جائے گی، نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لیں نہیں ہوگی. اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، اور جو کام کریں نا وہ اللہ کے لیے کریں. انسانوں سے جتنی امیدیں رکھیں گے اتنا پھر ہرٹ ہوں گے بعد میں. بالکل. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہو جائے نا پھر اس پہ کاش نہ کہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے عاجز مت ہو. اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا ایسا کر لیتا، کیونکہ کاش لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. بلکہ کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل اللہ، اللہ نے مقدر کر دیا، جو اس نے چاہا وہ کیا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا. آپ نے اگر غلط فیصلہ بھی کیا نا تو وہ بھی تقدیر کا فیصلہ تھا. جیسے آپ دیکھیں نا بعض دفعہ ماں باپ غصے میں بچوں کو کچھ کہہ دیتے، بچہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں نہ ہی کہتی اس کو، نہ آپ نے کیوں ایسے کیا، آپ نے کیوں یہ کہا. نہیں، وہ تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا کہ اس نے گھر سے اس وجہ سے جانا تھا کہ اس کے ابو کچھ کہیں گے یا امی کہیں گے اور وہ چلے جائیں گے. وہ تقدیر ایسی تھی. اب آپ یہ نہ سوچیں ہاں یہ کیوں کیا، وہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب ایکسپٹ کریں، ریورس نہیں کر سکتے ہم. جیسے آپ دیکھیں نا کہ بہت دفعہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر ہم ریگریٹ کرتے رہتے. ریگریٹ نہ کریں. رضیت باللہ ربًا، اسی میں خیر ہوگی. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا آتَيْتَ، اس کو کوئی دینے والا نہیں جس کو تو نہ دے، اور جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. سبحان اللہ. یا اللہ آپ کے احسانات نے ساری مخلوق کو گھیر رکھا ہے. یا اللہ میری تمنائیں اور خواہشات جو میرے دین دنیا آخرت کے لیے بہتر ہیں، یا رب ان کا حصول میرے لیے آسان کر دیں اور رکاوٹوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری ساری تمنائیں سب خواہشات پوری ہو جائیں، لیکن یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے نا، اور جو اللہ نے دور کر دی اس میں خیر نہیں ہوگی، تبھی دور ہوگی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران اگر مجھے کسی بات کا حکم دیا اور مجھے اس میں تاخیر ہو گئی یا وہ کام نہ کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے کبھی ملامت کی. اگر اہل خانہ میں سے کوئی شخص ملامت کرتا تو آپ فرما دیتے اسے چھوڑ دو، اگر تقدیر میں یہ کام لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا. جسٹ امیجن آپ کسی کو کام کہیں اور وہ نہ کہے اور نہ کرے، وہ پھر اس کی شامت بیچارے کی یا بیچاری کی. کئی تو بچوں کو کہتے ہیں نا یہ کر دینا اور بھول جاتے ہیں وہ، یا ہسبینڈ کو کہا یا ہسبینڈ نے وائف کو کہا وہ بھول گئے، یا ماں باپ کسی کو بھی کہا وہ بھول گئے. اب دیکھیں بھولنا بھی تقدیر کا حصہ ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر تقدیر میں وہ کام لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا. یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروایا کریں بار بار. کھانا جل گیا، آپ نے کہا تھا اوون بند کر دینا، تو بس وہ اگر تقدیر میں وہ کھانا لکھا ہوتا تو کھانا نہ جلتا، آپ پہنچ جاتے ٹائم سے. یعنی چھوٹی چھوٹی بعض دفعہ چیزیں ہوتی نا، اور ہم کتنا اس کو آپ دیکھیں بڑی بات بنا کے اور پھر تعلقات خراب کرتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں دوسروں کا. بالکل یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں یہ بھی تقدیر کا حصہ ہیں. اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک، اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے. یا اللہ مجھ پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق کو شادہ کر دیں. یا اللہ ایسے اعمال اور باتوں سے دور رکھیں جس سے میں ان خیر و بھلائیوں سے محروم ہوں. یا اللہ گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ آپ کا فضل و کرم مجھ پہ جاری رہے. آپ دیکھیں رحمت اللہ کی آتی ہے نا تو پھر رحمت سے دوری کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ. برکت سے دوری کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اعمال اور اس کے گناہ.
اللہ کا فضل کب نہیں ہوتا؟ جب ناشکرے ہوتے ہیں۔ رزق میں تنگی کب ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق کب کشادہ کرتا ہے؟ جب ہم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یہول ولا یزول۔ اے اللہ، میں تجھ سے قائم رہنے والی ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو نہ منتقل ہوں اور نہ ختم ہوں، یعنی نہ وہ کوئی مجھ سے لے جائے اور نہ وہ کبھی ختم ہو۔ ایسی چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ چاہتے ہیں ہمیشہ رہیں؟ ہم سب کی زندگی میں ہے نا ایسی چیزیں، الحمدللہ۔ تو بس یہ دعا مانگے تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یا اللہ مجھے دین، دنیا اور آخرت میں ایسی نعمتیں عطا کریں جو بہترین ہوں۔ یا اللہ ایسی شکر گزاری عطا کریں کہ میری یہ نعمتیں باقی رہیں اور ان میں خیر و برکت ہوتی رہے، میں اور میری نسلیں اس خیر سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ماں باپ خود بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور آنے والی نسلیں بھی، اور بعض دفعہ ایسی خیر ہوتی ہے کہ کئی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی ایسی نعمتیں عطا کرے کہ جس سے نسلیں فائدہ اٹھائیں، ہم بھی اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی۔ اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب۔ اے اللہ، میں تجھ سے فقر و محتاجی کے دن نعمتوں کا سوال کرتا ہوں اور خوف کے روز امن کا۔ یا اللہ مجھے زندگی میں مالی اور دنیاوی مشکلات میں ایمان پر ثابت قدمی عطا کرے۔ یا اللہ محتاجی، فتنہ فساد اور خوف کے ماحول سے اپنی عافیت عطا کرے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو خوف ہوتا ہے نا اور جو فائنینشل کرائسس ہوتے ہیں، اس میں انسان کا ایمان سب سے پہلے ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ کسی بردر نے داڑھی رکھی اور ان کو کہا گیا آپ داڑھی شیو کریں ورنہ آپ کی جاب سے نکال دیں گے۔ اب ان کے ایمان کے امتحان ہے نا۔ کوئی سسٹر ہے، اس کو کہا جاتا ہے آپ سکارف اتاریں تب آپ جاب کر سکتی ہیں۔ اب یہ ایمان کا امتحان ہے نا۔ تب آپ دیکھیں اس وقت ثابت قدم رہنا کہ رازق کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ یعنی اس وقت خوف کیا ہوتا ہے کہ جاب چلی جائے گی، جاب نہیں ملے گی، گھر کیسے چلے گا۔ اس وقت جو انسان رازق ان انسانوں کو سمجھتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور جو انسان اللہ کو رازق سمجھتا ہے وہ ان لوگوں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کے اندر سکل ہے نا تو آپ کا حجاب، آپ کا نقاب کبھی بھی آپ کی اس سکل کے حصول میں رکاوٹ نہیں آئے گا۔ میں سعودیہ میں ایک دفعہ گئی اور وہاں پہ میں نے ہر طرح کی، جیسے ڈاکٹرز کسی کے ساتھ میں گئی تھی، ہم لوگ حج پہ گئے تو وہاں پہ کسی کی طبیعت خراب ہوگی تو میں ان کو لے کے گئی نا ڈاکٹر کے پاس۔ ہاسپٹل میں مجھے ہر طرح کی ڈاکٹرز نظر آئے، کسی نے صرف حجاب لیا ہوا تھا، کسی نے نقاب لیا ہوا تھا، کسی نے حجاب نہیں لیا ہوا تھا۔ تو اس وقت میں سوچی تھی کہ سبھی ڈاکٹرز ہیں نا، لیکن ہر ایک نے اپنا راستہ خود چوز کیا۔ اور جو آپ دیکھیں کہ جو نقاب میں تھی وہ چونکہ کوالیفائڈ تھی تو وہ وہاں جاب کر رہی تھی، جو حجاب میں تھی وہ کوالیفائڈ تھی، وہاں جاب کر رہی تھی۔ تو آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے نا وہ میٹر کرتی ہے، اور آپ کے اپنے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی چیز آپ کو پھر ان معاملات میں پھر کبھی بھی کنفیوز نہیں کرے گی۔ اللہم اعذم بک من سوء ما آتیتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو تو نے ہم سے روک لیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ آپ نے جو نعمتیں مجھے دیں یا رب ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہر چیز کے ساتھ شر بھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس شر سے بچا کے رکھے ہمیں۔ ایون ہمارے جو گھر والے ہیں ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں اس میں خیر بھی اور شر بھی ہے۔ ہمارے پاس جو چیزیں ان میں خیر بھی شر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری نعمتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور ایک سب سے بڑا شر نعمتوں کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں کسی شرک، تکبر اور ریاکاری میں مبتلا نہ ہوں، یعنی میرا نفس جو ہے وہ میرا الہ نہ بن جائے کہ نعمتوں کو پا کے۔ یہ اللہ جو چیزیں آپ نے مجھ سے دور کر دیں مجھے ان کے شر سے بھی بچا کے رکھیں۔ بعض اب بہت کوشش کے بعد آپ ایک چیز سے
چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ وہ آپ کے اندر استقامت رکھے کہ پھر آپ اس کی طرف دوبارہ نہ جائیں. اب یہ ہے کہ اس دعا کو کب مانگے نا، اتنی پیاری دعا ہے، اتنی کمپلیٹ. ایک تو آپ دیکھیں کہ اس کو ضرور، جیسے خاص طور پہ آخری جو دن رہ کے رمضان کے، دن رات تاک راتوں میں بھی قبولیت کے اوقات میں اس دعا کو آپ نے مانگنا ہے. اور پھر اسی طرح خاص طور پر جب آپ کسی ایسی مشکل پریشانی آزمائش میں ہیں جو آپ کو بے چین کرتی ہے، آپ اس کی وجہ سے بہت اینکشس ہیں، یعنی ایکسیپٹنس نہیں آ رہی کہ کیسے یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ہی کیوں. اب دیکھیں ایسی بعض اور دل میں چیزیں آتی، دل میں آئے تو کوئی بات نہیں، زبان پہ نہ لائیں ان کو. اب یہ جو آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے نا، یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ کیوں، میرے بچوں کے ساتھ کیوں ہوا، میرے ہسبینڈ کے ساتھ کیوں ہوا، میرے ماں باپ کے ساتھ کیوں ہوا، بہن بھائی کے ساتھ کیوں ہوا، یہ جو ایک بے چینی ہے نا آپ کے اندر، اس کا مطلب آپ تقدیر پہ راضی نہیں ہو رہے نا. تو اس وقت آپ اس دعا کو مانگیں انشاءاللہ. بالکل آپ وتر میں بھی مانگ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ آیت بھی بہت زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ مجھے الحمدللہ جب بھی کبھی ایسا کوئی سچویشن ہوتی ہے نا تو میں یہ دعا مانگتی ہوں اور ساتھ ہی اس آیت کو بار بار تلاوت کرتی ہوں. بہت الحمدللہ اس سے نا سکون ملتا ہے. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارا مولا ہے. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. تو آپ نے سورہ توبہ کی آیت 51 اس کو بار بار پڑھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے اور ساتھ یہ دعا. اب دیکھنا انشاءاللہ کیسے آپ کا دل اللہ تعالیٰ سکون سے بھر دیں گے. تو یہ دعا ایک دفعہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ، پھر انشاءاللہ اس کی ریسائٹیشن سنتے ہیں. اللہم لک الحمد کلو، اے اللہ تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اللہم لا قابض لما بسطت، اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کچھ سمیٹنے والا نہیں. ولا مقرب لما بعدت، جو تو دور کر دے تو اسے کوئی نزدیک کرنے والا نہیں. ولا مباعد لما قربت، جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں. ولا مانع لما آتیت، اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اللہم اے اللہ، ابسط علینا من برکاتک، پھیلا دے ہم پر اپنی برکات، ورحمتک اور اپنی رحمت، وفضلک اور اپنا فضل، ورزقک اور اپنا رزق. اللہم انی اسألک النعیم المقیم، اے اللہ میں تجھ سے قائم رہنے والی ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں. الذی لا یہول ولا یزول، جو نہ منتقل ہوں اور نہ ختم ہوں. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ، اے اللہ میں تجھ سے فقر و محتاجی کے دن نعمتوں کا سوال کرتا ہوں. والامن یوم الحرب، اور خوف کے روز امن کا. اللہم اعوذ بک من سوء ما آتیتنا، اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وشر ما منعت منا، اور جو تو نے ہم سے روک لیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آمین. ایک بہت کمپریہنسو اور کمپلیٹ دعا ہے. تو چلیں انشاءاللہ اس کی ریسائٹیشن سنتے ہیں. بسم اللہ. ساتھ ساتھ آپ دہرائیے اور اس پہ غور و فکر بھی کیجیے. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت
ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. آمین. چلیے الحمدللہ کثیرہ. جی یہ مسنون دعا ہے. میں نے آپ کو شروع میں حدیث سنائی نا اس کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پہ اس دعا کو مانگا تھا. چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ خاص طور پہ آپ لوگوں نے اس دعا کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں اور ویسے بھی جو قبولیت کے اوقات ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی ایسے ہو کہ دل بہت بے چین ہے، پریشان ہے، کچھ زندگی میں ایسے حالات ہو گئے، تو اس وقت اس دعا کو کثرت سے مانگیں. ٹھیک ہے؟ جتنا یقین سے مانگیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا آسان ہوگا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.